देखिए, कबूतर का काम है पैगाम पहुंचाना। उन्होंने जो पैगाम पहुंचाना हमें बता दें, हम वो पैगाम पहुंचा देंगे जिसके पास पहुंचाना है। 13 साल हुकूमत में यहाँ पर एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है पूरे सूबे में। आपके फील्ड मार्शल के हक़ में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे दिफाई इदारों ने पाकिस्तान की हिफाजत की, 4 दिनों में इंडिया जैसे दुश्मन को शिकस्त दी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज आप देख रहे हैं कि इस जगह पर हर साल एक अमन मेला मुनक़िद होता है। मैं अपने पार्टी के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरहान ज़फ़र साहब को, उनके जो है दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इन्होंने धप अमन मेला मुनक़िद किया डी खान में। और आप देखें कि कितने 1-2 मील का जो ये रास्ता है, हर तरफ जो है लोग हैं और लोग चाहते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे इलाकों में हों। लोग इस कल्चरल इवेंट में आना चाहते हैं और आप देखें कि आज सर्दी के मौसम में भी कितने लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है और इस किस्म के इवेंट्स हमारे इलाकों में होने चाहिए और हम इंशाल्लाह मुनक़िद करेंगे ताकि हम अपने ज़िले का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का एक मुस्बत जो है फेस जो है सामने लेकर आए, एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करें अपने लोगों में, ताकि यहाँ पर लोग इस वक्त जो दबे हुए थे या जो भी हैं, उनके पास कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी तो लोग मतलब आते हैं यहाँ पर, शुगल करते हैं, एक दूसरे का गपशप भी लगाते हैं और ये इवेंट्स देखते रहते हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आखिर में दोबारा मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस किस्म के हर साल एक इवेंट करते हैं और हर साल उन्होंने यहाँ पर जो है अपना एक मकाम पैदा किया और यहाँ के लोग जो है ख़ास कर आप देखें कि शहर से भी बाहर है, कच्चे के इलाके हैं, दरिया के उस तरफ के इलाके, और लोग यहाँ पर ज़िले के हर इलाके से जो है यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, कबूतर का काम है पैगाम पहुँचाना। उन्होंने जो पैगाम पहुँचाना हमें बता दें, हम वो पैगाम पहुँचा देंगे जिसके पास पहुँचाना है। ठीक है, कबूतर के ज़रिए न पहुँचाए पैगाम। आजकल बड़े जदीद दौर हैं। वो तो व्हाट्सएप भी करते थे, वो पता नहीं क्या नहीं कि मैं अल्लाह मियाँ को भी मैंने व्हाट्सएप किया था 786 डायल करके। तो एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में, हमारे इलाकों में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, चाहे वो मेला है, चाहे नेज़ाबाजी है, उसमें हर किस्म की एक्टिविटीज़ आती हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फुटबॉल का भी एक गवर्नर कप कराने के लिए जा रहे हैं और चाहे क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं। अब बड़ा अफसोसनाक अमर यह है कि आप खुद सर्वे कर लें कि 13 साल हुकूमत में यहाँ पर एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है पूरे सूबे में जिसमें हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। आज हमारी PSL की टीम, हमारी पेशावर ज़ल्मी है। हमारे पास आधी से ज़्यादा टीम खैबर पख्तूनख्वा की है, पठान है, क्रिकेट की टीम है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि 13 सालों में अस्पताल, तो लोग कहते हैं अस्पताल बताएं, खेलों के मैदान जिस पे कहते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप के नाम पे आए हैं, तो वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी वो अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम जो है उन्होंने इमरान खान स्टेडियम कर दिया। अगर नाम तब्दील करने से गधा घोड़ा तो नहीं बन सकता। लिहाजा मसला ये है कि उस स्टेडियम में भी इस वक्त इतने एक पुराना उस टाइम का बना है, वहाँ सिक्योरिटी वाइज भी ऐसी पोजीशन है कि मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। अब इनको चाहिए कि नए CM साहब आएँ। मेरा मशवरा होगा कि नए स्टेडियम्स बनाएं। हमारे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यूथ पूरे मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। तो अगर हम उनको खेलों के मैदान नहीं देंगे, एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, फिर हम बोलते हैं कि वो गलत कामों में लग जाते हैं। जब हुकूमत और हम उनको ऐसी चीज़ें नहीं देंगे एक्टिविटीज़ के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे। लिहाजा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। डी खान एक ज़रखेज़ ज़मीन है और यहाँ पर इंशाल्लाह इस किस्म की एक्टिविटीज़, चाहे वो मेले हों, चाहे नेज़ाबाजी के इवेंट्स हों, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ कि बाकी ज़िलों के लोगों को भी करने चाहिए और आगे आना चाहिए। देखिए, कोई ऐसा बुरान नहीं है। PTI को तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उनको ये पता नहीं है कि हमने क्या करना है। एक तो ये है कि हमारे PTI के दोस्तों का आज मतलब है कि इतना कहत और रजाल आ गया उनकी पार्टी के अंदर कि उनको कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं मिल रहा, उनको सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं मिल रहा, और उन्होंने इम्पोर्टेड 2 लीडरान का जो है अभी साथ मांगा है, महमूद खान तशरीफ़ साहब के लिए क्या और राजा नासिर अब्बास साहब का। मेरे दोनों मोहतरम है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि PTI वालों से पहले पूछ ले कि उनकी एक्सपायरी डेट कब है, क्योंकि PTI को पता नहीं है कि ट्वीट आ जाएगी और बोलेंगे मैंने फ़लाँ को निकाल दिया और फ़लाँ को लगा दिया। यहाँ पर वो कहते थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
اور جو ان کے تحریک انتشار کا سربراہ ہے وہ ٹویٹ کرواتا ہے کہ ہم تو انتشار چاہتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اپنی پالیسی جو ہے، میں پرائم منسٹر صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں. انہوں نے چارٹر آف اکانومی کے پہ بات کی تھی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی نے بات کی تھی. جب ہماری حکومت آئی تھی 16 مہینے کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پروفیسر زرداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعتوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ بٹھایا تھا، اسے 9 مئی کر دیا. لہٰذا جو لوگ انتشار چاہتے ہیں وہ ڈائلاگ کیسے، پہلے اپنا نظریہ، اپنا جو ہے وہ لائن آف ایکشن پہلے ٹھیک کر لیں. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے انتشار کرنا ہے کہ ڈائلاگ کرنا ہے. آج دنیا پاکستان کی طرف آ رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ مختلف ہیڈ آف دی اسٹیٹس پاکستان کے دورے کر رہے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوئے. آج دنیا آپ کے فیلڈ مارشل کی جو ہے، آج یو ایس کے انٹرنیشنل ڈائجسٹ میں آپ کے فیلڈ مارشل کے حق میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. جس طریقے سے ہمارے دفاعی اداروں نے پاکستان کی حفاظت کی، 4 دنوں میں انڈیا جیسے دشمن کو شکست دی. آج آپ کے چاہے اکانومسٹ ہو، چاہے ٹیلی گراف ہو، چاہے ٹائمز ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ کی دفاعی اداروں کی، آپ کے فیلڈ مارشل کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس وہ آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جا رہے ہیں بیرون ممالک، وزٹس کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں، یہاں پر لوگ آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ یو اے کے پریزیڈنٹ آئے. اگلے مہینے جو ہے 2 ممالک کے اور سربراہان آ رہے ہیں. تو لوگ ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہم اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کا لازماً فائدہ اٹھانا اس لیے چاہیے کہ اس وقت اگر ہمارے صوبے میں امن و امان آئے گا تو انویسٹرز آئیں گے، ہمارے پاس ٹورسٹ آئیں گے، ہمارے پاس لوگ آئیں گے کاروبار کرنے کے لیے. اگر ہمارے پاس امن و امان نہیں ہوگا تو لوگ پنجاب چلے جائیں گے، لوگ سندھ چلے جائیں گے، لوگ کسی اور صوبے میں چلے جائیں گے. لہٰذا ہمارے صوبے کی سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ امن و امان ہے. ہماری فوج، ہماری پولیس، ہماری ایف سی شہادتیں دے رہی ہے. آج بھی ہمارے 4 پولیس والے لکی مربت میں شہید ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ وہ روزانہ کی بیس پہ شہادت دے رہے ہیں اور جنازے اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، ایک لائن آف ایکشن ہو چاہیے. وہ لائن کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، 2 طرف نہ کہیں، اور اعلان کریں کہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اس صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو امن دینے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو خوشحالی دینے کے لیے. ایک لائن آف ایکشن ہونا چاہیے کہ ہم صوبے میں امن لائیں گے اور اپنی سیکورٹی فورس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن نیب جو ہے وہ جاگے گی، نیب جو ہے وہ اپنے کام کرنا شروع کر دے گی، نیب جو ہے وہ پلی بارگین کرنا ختم کر دے گی. اور جب تک جن لوگوں نے کرپشن اگر کی ہے ان کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک اس ملک میں سزا جزا کا نظام نہیں آئے گا، اس وقت یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ الزامات تو بہت لگا لیں گے، آپ میرے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف کہہ دیں گے کہ اربوں خربوں کھا گئے، لیکن جب ثبوتوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، سزا نہیں دیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے نہیں کہ یہ ان لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ سزا ہو گئی ہے، اور اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے جو ماضی میں نیب استعمال ہوتی تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اور اس پہ جو جتنے ماضی میں کرپشن کے الزامات لگے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا قرض بھی اتر سکتے ہیں ان پیسوں پہ. لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں مجھے سزا ہونی چاہیے، کوئی اور غلط ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن جب تک سزا جزا کا نظام نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ جس کے اوپر ہم ماضی میں بہت گلے شکوے کرتے تھے کہ یہ نان ٹچیبل ہے، فوج کے ادارے کی میں بات کر رہا ہوں. آج فیلڈ مارشل صاحب نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک جرنلز کو، ایک ڈی جی آئی ایس، فارمر ڈی جی ایس آئی کو سزا دی اور باقیوں کو بھی سزا دے رہے ہیں. تو اگر ان اداروں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا اور ان کا حساب ہو رہا ہے اور وہاں پر سزا جزا کا نظام آ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام میں بھی سزا جزا ہونی چاہیے. جو غلط ہے ان کو سزا ہونی چاہیے اور جو ٹھیک ہے ان کو آگے چلنا چاہیے. پی ٹی آئی کو تو میں اندھیرے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اندھیرے میں جا رہے ہیں؟ اگر وہ ملک کے ساتھ انتشار کریں گے، اگر وہ 9 مئی کریں گے، اگر اپنے اداروں پہ وہ اس قسم کے الزامات یا ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں ہمارے بھی ریاست کے ساتھ ایشو ہوگا. شہید ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو شہادت کے ٹائم پہ ہم تو یہ نہیں کہا کہ پاکستان نہ کھپے، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. ہم نے اسی سیاسی میدان میں رہ کر مقابلہ کیا اور نے پولیٹیکل ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل طور پہ مقابلہ کریں. ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنے ملک کے خلاف خدا نخواستہ اپنی ریاست کے خلاف بات کریں، اپنی ریاست کے خلاف ہاتھ اٹھائیں. اگر جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا، اگر ہمارے شہداء کے جو ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادت دی ہیں ان کے جو ہے مجسموں کے ساتھ اگر آپ نے ان کی بے حرمتی کی، آپ نے ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا یا باقی چیزیں کی، تو یہ کہاں کا آپ کریں؟ یہ تو آپ کا ملک دشمن بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں، آج اگر آپ کہتے ہیں
کہ آپ آج ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے افغان ریفیوجیز ہیں وہ مہربانی کریں ملک سے، ہمارے ملک سے جائیں اور اپنے آفیشیل جو طریقہ کار ہے اس پہ آئیں، ویزا لے کر آئیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے، چاہے وہ کاروبار کا ویزا ہے، چاہے وہ ٹورزم کا ویزا، جو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ جائیں اور یہاں پر جو ہے دہشت گردی پھیلتی ہے اور ان میں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ افغان جو ہے وہ شہری ملوث ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ ان کے ساتھ، اگر ہماری حکومت صوبائی حکومت یہ کہہ رہی تو پھر صوبائی حکومت افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس ملک میں اور اس صوبے میں دہشت گردی پھیلانا چاہتی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، آپ کا جو بھی لیگل، اگر مجھے اپنی صوبائی حکومت یہ بتا دے کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہری پاکستان کا چھوڑ دیں کسی بھی ملک میں بغیر ویزے کے پھر سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے جو اللیگل امیگریٹس افغان وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ نہیں، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کچھ نہ کریں، ان کو دفاتر کھولنے دیں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، جو لوگ پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ایک منٹ کے ڈائلاگز بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، بدامنی کے باوجود بھی ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، ہم نے قلم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایسے ایونٹس کرا کر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہم ان لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ، پولیٹیکل لوگ اس قسم کا مقابلہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانا، ہم نے بلکہ ہم نے اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس قسم کے میلے بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کی ایک سپورٹ ہے، کیونکہ اگر میلے ہو رہے ہیں اور آج اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا آئی ہوئی ہے، آج اگر آپ پاکستانیوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، ڈی خان کے لوگوں کو دکھائیں کہ دنیا آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے دہشت گردی کو جو ہے وہ نہ کی ہے اور امن کو ہاں کی ہے۔ دیکھیں، پنجاب میں سہیل افریدی صاحب گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے دونوں طرف سے، یا کوارڈینیشن کا پرابلم تھا یا کچھ اور تھا، اور میں سمجھتا ہوں ایک چیف منسٹر ہیں، چاہے میری ان کے ساتھ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، وہ اس وقت چیف منسٹر کے عہدے پر ہیں، تو چیف منسٹر اور ایک صوبے کی حکومت کو دوسری صوبے کی حکومت کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی بیچ میں کورسپونڈنس میں ایشو ہوا ہے یا جو بھی ہوا مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن سندھ میں سی ایم جو ہے وہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، غالباً مجھے آج پتہ چلے 11 کو جا رہے ہیں، غالباً 11 کو جا رہے ہیں۔ ہماری صوبائی حکومت سندھ نے ان سے رابطہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سندھ نے ان سے رابطہ کیا ہے، ناصر شاہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سی ایم اگر خیبر پختونخوا آ رہے ہیں ہم ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم پروٹوکول نہیں چاہتے، ہم ان کو بالکل پروٹوکول نہیں دیں گے، لیکن ہم ان کو سندھ میں فل پروف سیکیورٹی دیں گے ڈیفینیٹلی۔ جو لوگ سیکیورٹی کو بدنام کرتے ہیں پروٹوکول کے حساب سے، وہ غلط ہوتے ہیں۔ ہم ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے، جو بھی ان کو شیڈول آئے گا، سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان کو شیڈول کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور اچھی چیز ہے، میں نے آج بھی سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ ان کے ساتھ سندھ حکومت کی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور غالباً شاید سی ایم سندھ نے ان کو دعوت بھی دی ہوئی ہے۔ تو اگر ایک مہمان دوسرے شہر میں آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی کیسے مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر انتشار ہوگا، جہاں پر آپ کہتے ہیں لانگ مارچ ہوگا، چیزیں ہوں گی، ہم اس وقت اس چیز کے متعامل نہیں ہیں کہ خیبر پختونخوا بند ہو یا پاکستان بند ہو یا کوئی اسلام آباد بند ہو۔ تو یہ تو پہلے سے کہہ دیا کہ اگر اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی تو اس کا آخری سٹاپ جو ہے وہ صوابی ہوگا، صوابی سے آگے کوئی نہیں جائے گا۔